फैजान मियां साहब से मिला मद्दिल्लाहु नूरानी तशरीफ ला रहे हैं, आगे से लेके पीछे तक इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर अल्लाह। मेरा भाई बहुत अल्लाह इसको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब है, कोई गुफ्तगू कोई तकरीर नहीं है और हमारे दरमियान बहुत सारे उलमा मौजूद हैं और सादात और मशाइख मौजूद हैं और मुफ्ती वसीम साहब भी उधर बहुत दूर खड़े हुए हैं, इधर तशरीफ़ ले आएंगे। तो बहुत सारे उलमा यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह। और मैं चाहता था कि तकरीर हो, लेकिन चूँकि असर का वक्त बहुत मुख्तसर होता है, बहुत शॉर्ट होता है और अभी दुआ भी होनी है, सलातो सलाम भी होना है। उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो नमाज होगी और उसके बाद लंगर इंशाल्लाह आप लेंगे और फिर उसके बाद हाज़री देंगे और रुखसत हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। तो मेरी एक मुख्तसर सी बात है, बस मैं गुजारिश करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद माअदिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बक़ियतुस सलफ़ मुफ्ती आज़म ज़िला रामपुर हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद नजफ़ अली साहिब क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया और उस्ताद महतरम उस्तादुल असातिज़ा शेख़ुत तफ़सीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अली अहमद साहिब क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया और हज़रत मुफ्ती वली मोहम्मद साहिब नाज़िम तालीमात मरकज़ी दरगाह अहले सुन्नत वल जामिअतुल इस्लामिया माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमाए हज़रत यहाँ पर और यहीं होंगे। और हज़रत और जामिअतुल इस्लामिया मरकज़ी दरगाह अहले सुन्नत वल जामिअतुल इस्लामिया गंज क़दीम रामपुर के तमाम असातिज़ा काबिल ज़िक्र असातिज़ा इकराम हज़रत मौलाना हनीफ़ साहिब, हज़रत मौलाना अरशद साहिब, हज़रत मुफ्ती तय्यब रज़ा साहिब मिज़वाही अज़हरी, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सादिक़ रज़ा साहिब मिज़वाही और मुफ्ती मुजीब साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर उलमा माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। और जो है वो और भी असातिज़ा मौजूद हैं और ख़ुसूसन मेरे आम मोहतरम जनाब सैयद शाकिर अली मियाँ साहिब, हज़रत मौलाना सैयद शाकिर अली मियाँ साहिब, हज़रत मौलाना सैयद उवैस मियाँ साहिब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ और मेरे बिरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब, हज़रत सैयद मौलाना सैयद जावेद साहिब, हज़रत मौलाना सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़बील्ला साहिब और दीगर उलमा और आप सदा हज़रत सैयद हसीन मियाँ साहिब, हज़रत सैयद सलीम मियाँ साहिब और तमाम हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं अगर और नाम जिक्र करूँगा तो माशाल्लाह इतने हैं कि मगरिब का वक्त हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैं आप सबका मशकूर ममनून हूँ, आप तमाम हज़रात का। और बबू चचा अल्लाह आपको सेहत सलामती अता फरमाए और अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। ये जो अभी 2 किताबों का आपके सामने इजरा हुआ, ये बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बात आप बिल्कुल नोट कर लें अपने जहनों में, अपने दिल दिमाग में। अभी हमने एक प्लान भी बनाया था, हज़रत मुफ्ती तैयब साहब भी मौजूद थे, मुफ्ती मोहम्मद इस्लाम साहब भी मौजूद थे, मौलाना नाज़िर रज़ा साहब भी, मौलाना अरशद साहब भी, मुफ्ती सादिक़ साहब भी और कुछ काम भी किया इन्होंने। हमने ज़िला रामपुर के अंदर जो है वो अइम्मा के बारे में एक इंशाल्लाह प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह जल्दी करेंगे, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह मुझे तौफीक दे और मेरे असातिज़ा की दुआएं रहेंगी इंशाल्लाह। और मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा हैं, मैं बता नहीं सकता कि कितनी मसरूफ़ियात रही। मैंने पिछले साल वादा किया था कि ज़ियारत रोज़े रसूल पर एक काम है, वो हज़रत की तसनीफ़ है, वो लेकर के आएँगे। लेकिन मुझे इस साल जो मसरूफ़ियात रही वो बहुत ज़्यादा रही और मसरूफ़ियत दीनी रही, खालिस दीनी रही। और दरअसल आदाए दीन की तरफ से कोई मसरूफ़ नहीं रहा, मैं दीन के दिफा में, हासिदीन की तरफ से मैं दीन के दिफा में मसरूफ़ रहा। आदाए दीन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, आदाए इस्लाम के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने से मुकाबला करें हटा दें। लेकिन जो बनामे मुस्लिम रामपुर के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने मरकजी दरगाह अहले सुन्नत वल जामिअतुल इस्लामिया गंज क़दीम रामपुर और उसकी शाख अनवरी जामिअतुल मोहसिनात जो लड़कियों का इदारा है बदर अहमद खान रामपुर में, और जो मरकजी दरगाह अहले सुन्नत वल जामिअतुल इस्लामिया गंज क़दीम रामपुर की अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी ज़मीन नैनीताल हाईवे पे मौजूद है। इन बदबख्तों ने, रामपुर के ही कुछ दलाल हैं, कुछ हरामखोर हैं, मैं साफ बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल खुले लफ्जों में बोल रहा हूँ, वो दलाल हैं
اور وہ حرام ہی کھا رہی ہے. میرے خیال سے شاید پچھلی حکومت میں مسلمانوں نے اس طرح کے مسلمانوں نے اتنی زمین اتنی پراپرٹی کسی کی نہیں ماری ہوگی نہیں دبائی ہوگی جتنی اس حکومت میں دبا دی. میں کھل کے بول رہا ہوں, میں بالکل کھل کے بول رہا ہوں. اور انہوں نے مرکزی درجہ اہل سنت الجامعۃ الاسلامیہ گنج قدیم رامپور کی زمین کی طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش کی. تو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ جب تک جسم میں جان باقی ہے, جب تک جسم میں جان باقی ہے کوئی سامنے تو نہیں آئے گا انشاءاللہ. سمجھ رہے؟ تو ایک کوشش کی تھی انہوں نے, الحمدللہ وہ مقدمہ کیا, وہ مقدمہ میں جیت گیا الحمدللہ. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مقدمہ میں بالکل کھل کے بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ابھی تک پردے میں ہیں. آپ یہ سوچیں کہ پتہ نہیں میں کس مصروفیت میں رہا. 38 بیگھے سے زائد زمین ہے, یہ بالکل سامنے آپ کی آنکھوں کے روڈ کے اس پر مرکزی درجہ اہل سنت الجامعۃ الاسلامیہ کی. اور یہ وہ سرزمین ہے اور وہ سمپتی اور وہ اراضی ہے کہ جسے مفتی سید شاہد علی رامپوری نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے. میں یہ بالکل گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ رامپور میں مدرسے الجامعۃ الاسلامیہ کے علاوہ ایسے بھی مدرسے ہیں جو 70 سال اور 65 سال پرانے مدرسے ہیں, مگر شہر رامپور ہی نہیں, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ضلع رامپور کے اندر مدرسوں کے لیے, اپنے مدرسے کے لیے کسی عالم نے اتنی بڑی زمین اپنے پیچھے نہیں چھوڑی ہوگی جتنی مفتی سید شاہد علی رحمہ نے اپنے پیچھے چھوڑی. اور انشاءاللہ جب منظر عام کو اس کا کام آئے گا تو آپ کو دکھے گا انشاءاللہ. میں پورے گارنٹی سے کہہ رہا ہوں 40 بیگھے زمین 40 سال میں اپنے پیچھے چھوڑی ہے انہوں نے, اور یہ وہ زمین ہے جس پر ابھی کام ہونا باقی ہے. سمجھ رہے الحمدللہ. لیکن کچھ ناعاقبت اندیشوں نے, کچھ بدخواہوں نے, کچھ دلالوں نے, کچھ حرام خوروں نے اس زمین پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, حتیٰ کہ رشوتیں دینے کی کوشش کی 1-1 کروڑ روپے کی. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ کیس ہارے اور ناکام ہوئے, ذلیل ہوئے, رسوا ہوئے, اور آئندہ بھی ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اور انوری جامعۃ المحسنات کی جو بلڈنگ وہاں کھڑی ہوئی ہے اسے بھی دلالوں نے, حرام خوروں نے بیچنے کی کوشش کی ہے. اس کا بھی کیس چل رہا ہے کورٹ کے اندر. ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ العزیز فتح ہوگی, اللہ کی مدد شامل حال ہوگی انشاءاللہ. وہ وہاں بھی رسوا اور ناکام ہوں گے. تو میں نے ان 5 مہینوں میں الحمدللہ کورٹ و کچہری سے وہ مقدمے جیتے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی لڑیں گے اور آگے بھی کھڑے رہیں گے. اور جو بھی انہوں نے شاید یہ سوچ لیا تھا کہ مفتی سید شاہد علی دنیا سے چلے گئے تو اب کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہاتھ ڈال دو, ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے ابھی سید شاہد علی زندہ ہے, ابھی سید شاہد علی ابھی زندہ ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے. سید شاہد علی بظاہر دنیا سے گئے, وہ بیوقوف اور نادان ہیں جنہوں نے یہ سوچ لیا کہ وہ چلے گئے. وہ چلے نہیں گئے. ان کی رحمت, ان کی وجہ سے جو رحمت مل رہی تھی, ان کی وجہ سے جو برکتیں مل رہی تھی, وہ بڑی ہیں, گھٹی نہیں ہے. وہ بڑی ہیں, گھٹی نہیں ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو جنہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ زیر مزار ہیں, وہ زیر زمین ہیں, وہ زیر قبر ہیں, اب تو ہم جو چاہیں گے کر لیں گے, منہ کی کھائیے اور ذلیل ہوئے الحمدللہ. اور یہ ایک نہج پہ کام ہے, وہ الحمدللہ ابھی آپ دیکھیں گے. میں بالکل کھول کے بول رہا ہوں, اور ان لوگوں کے نام انشاءاللہ العزیز, ان دلالوں کے میں سامنے لے کر کے آؤں گا جنہوں نے اس میں دلالی 1-1 لاکھ روپے کی, 2-2 لاکھ روپے کی کھانے کے چکر میں اور بدتمیزیاں کی ہیں اور گندی اور غلط تحریریں دینے کی کوشش کی ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مکاروں نے مکاری کی, اللہ نے تدبیر فرمائی, ان کی مکاری کو ان کے گلوں کا پھندا بنا. اور وہ جب بھی مکاری کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ گلے میں ذلت کا توق یہاں بھی پڑا ہے اور قیامت میں بھی پڑے گا انشاءاللہ العزیز. یہاں بھی ذلیل ہوئے ہیں, قیامت میں بھی ذلیل ہوں گے انشاءاللہ العزیز. میں نے آج تک کسی سے ذکر نہیں کیا, میں مقدمہ جیت کے بتا رہا ہوں آپ کو, میں مقدمہ کر کے نہیں بتا رہا ہوں آپ کو, میں مقدمہ جیت کے بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ نے فتح دی ہے, اس فتح کا اعلان کر رہا ہوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ. آگے بھی میدان میں آئیں گے تو بچیں گے نہیں. تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے, یہ تو ڈونکا پیٹا جا رہا ہے, یہ تو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ فلاں حکومت یا فلاں حکومت مدرسوں کو ختم کرنا چاہتی ہے, فلاں 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 فلاں, اور فلاں حکومت مدرسوں کو ختم کرنا چاہتی ہے. مگر ایسے حرام خوروں کا آپ کیا کریں گے؟
ایسے مسلمانوں کا آپ کیا کریں گے؟ ان حرام خوروں کا جو اپنی دلالی کے چکر میں مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو مسجدوں کی سمپتی بیچ بیچ کے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، جو قبرستانوں کی زمینوں پر قبضہ کرے ہوئے، جو مدرسوں کی زمینوں پر قبضہ کرے ہوئے، جو مسجدوں کی زمینوں پر قبضہ کرے ہوئے۔ 500 گز کا پلاٹ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر اس کی ایک بہت بڑی رقم مل سکتی ہے، کروڑوں روپے میں، اس 500 گز کی اسے بیچ دیا، اسے بیچ کر کے 5 بیگھے زمین لے دی، اس قیمت کا ایک حصہ بھی نہیں ہے وہ 5 بیگھے، باقی سب ڈکار گئے۔ جس کی بات کر رہے ہیں ہم، یہاں جب کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا لیتا ہے، جب کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی غیر مسلم بکواس کرتا ہے تو مسلمان اتاولے ہو جاتے ہیں، لیکن جب بنام مسلم کوئی سر پہ پگڑی رکھ کے، ٹوپی رکھ کے، داڑھی رکھ کے، جبہ پہن کے جب حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو خون ٹھنڈا پڑا رہتا ہے مسلمانوں کا، وہ بھی تو عالم ہے۔ یہ دو رخی کون سی ہے؟ کون سی دو رخی ہے؟ یہ کون سا دو رنگ ہے یہ مسلمانوں کا؟ گستاخ گستاخ ہے، چاہے وہ کوئی بھی، وہ کافر ہو، وہ مسلم ہو، وہ جو بھی ہو، گستاخ گستاخ ہے۔ گستاخ سے کوئی سودا نہیں ہے۔ تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ؟ تیرے دشمن سے کوئی رشتہ نہیں ہے یا رسول اللہ ہمارا۔ یہ کتابیں دونوں موجود ہیں، آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، قربانی کا صحیح اسلامی تصور۔ میں نے ایک شخص کی ویڈیو کا اس میں ایک حوالہ دیا ہے، اس نے اپنی ویڈیو میں بکواس کی تھی، قربانی پہ پچھلے سال کی تھی، میں نے اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھی اور الحمدللہ اس بقرعید پر یہ باقاعدہ چھپ گیا، الحمدللہ اعلان اخبار میں بھی چھپا، اور اب ماشاءاللہ کتاب کی شکل میں یہاں پر موجود ہے۔ 64 صفحے کی کتاب ہے، قربانی کا صحیح اسلامی تصور۔ اس نے جو بکواس کی تھی کہ ملوں نے گوشت کھانے کا انتظام کر رکھا ہے، ملوں نے گوشت کھانے کا انتظام کر رکھا ہے، قربانی کچھ نہیں ہے اسلام میں، یہ اس کا جواب ہے۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ اسلام میں داڑھی واڑی کچھ نہیں ہے، مفتیوں نے داڑھی گھسڑ دی ہے اسلام میں، اسلام کا داڑھی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کی سزا رجم نہیں ہے، جبکہ صحیح احادیث کریمہ یہ بتاتی ہے کہ سزا رجم ہے، اور حتیٰ کہ بخاری کی حدیث یہ کہتی ہے کہ جو سزائے رجم کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، اور یہ کہا گیا کہ اسلام میں قضا نماز کا کوئی کانسیپٹ، کوئی تصور نہیں ہے، اور یہ کہا گیا کہ طلاق ثلاثہ کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ کہا گیا کہ نکاح تحلیل جسے آپ حلالہ کہتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب ڈھونگی ہے، یہ سب ملوں نے اپنی پیٹ پوجا اور یہ سب اس کا انتظام کر رکھا ہے۔ ان مسلمانوں کے خلاف یہ دونوں کتابیں منظر عام پر آئی ہیں، اور ہم الحمدللہ فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں اپنے علماء کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے، ان کے اندر ہمت ہے تو جواب دیں اس کتاب کا، سامنے آئیں۔ تو الحمدللہ تحریری شکل میں اتنا زیادہ مصروف تھا کہ جس کی حد نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں اتنا بڑا حملہ ہوا ہو اس میں رہنا اور پھر اس کے ساتھ یہ کتابیں لے کے آنا، میں خدا کا فضل سمجھتا ہوں۔ اور میں اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے میرے وقت میں برکت نہیں دی، میں سوچتا تھا میرے والد ماجد علی رحمہ کے وقت میں اللہ نے بہت برکت دی تھی، اللہ نے ان کے صدقے میں میرے وقت میں بھی برکت دی، اور وہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو الحمدللہ ہر محاذ پہ کام چل رہا ہے، تو ادارے کو بھی مضبوط کیا جا رہا ہے، اس کی املاک کی حفاظت بھی کی جا رہی ہے، لٹریچر کے طریقے سے بھی سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن صرف ایک چیز ہے، ہمارے ضلع کے اماموں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا، جو میں نے ابھی بتایا کہ مفتی صادق صاحب اور مفتی طیب صاحب اور ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ابھی یہ پورا ایک پلان بنا رہے تھے کہ ہم انشاءاللہ ایک میٹنگ کریں گے، اور میں نے کہا بھی تھا، میں نے پریس والوں سے بھی کہا تھا، میں نے LIO سے بھی کہا تھا کہ میں جلدی میٹنگ کروں گا، لیکن عرس کی مصروفیت میں، کتاب کی مصروفیت میں اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، لیکن وہ جلدی کریں گے۔ اماموں کی ذمہ داریاں اور ان کی ضرورتیں، یہ ایک ٹاپک ہے، اماموں کی ذمہ داریاں اور ان کی ضرورتیں۔ اماموں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کی ضرورتیں کیا ہیں؟ کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ ضرورتیں پوری ہیں تو ذمہ داریوں میں کمی ہے، کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتے ہیں تو ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ تو ذمہ داریاں اور ضرورتیں جب تک دونوں پہیے ساتھ نہیں چلیں گے تب تک امام کام نہیں کر پائیں گے، یہ میں بالکل آپ کو صاف طور پر کہہ رہا ہوں۔ اور قصوروار آپ ہو، سب سے بڑے تمام عوام قصوروار ہیں اس بات میں
کہ وہ عالم امام رکھنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ انہیں جیب سے پیسہ نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ پھر کبھی بات چیت ہوگی اس سلسلے میں, بہت تفصیل سے بات چیت ہوگی, پورے شہر اور پورے ضلع کے بارے میں انشاءاللہ بات چیت ہوگی, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں توفیق عطا فرمائے گا. اور اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مدرسے کا میں نے معاملہ ذکر کیا, الحمدللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر انا کفیناک المستہزئین. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اللہ کافی ہوگا. بس آپ کی دعا کی ضرورت ہے, انشاءاللہ سب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اور اذان ہو رہی ہے شاید میرے خیال سے. ہاں ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال سے سب بندی کر لیں, اور وہیں سے انشاءاللہ جیسے آپ سب بندی کریں گے تو وہیں سے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. اور مجھے لگتا ہے شاید پنڈال چھوٹا